मुझे लग रहा है इतना भी ऑनलाइन है, जितना निकल ऑनलाइन इतना बढ़ गया। जी नहीं, मुझे नहीं पता। कल नहीं 2 दिन से निकाली, लेकिन आपने अटेंडेंस भेजी थी है, लुबना भट्ट का एक नाम है जी जी। अच्छा सही जी। हाँ जी, मैंने भी देखा, मुझे लगा शायद ये लुबना हमारी वाली है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए। अच्छा, आप सब साथियों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जो ऑनलाइन क्लास जो है वो ले रहे हैं वो प्रेफरेंस दें फिजिकल यानी आने की ना, इन पर्सन यहाँ पर, क्योंकि इसका एक अलग मजा है। तो कल मैंने एक ना क्लास ली जूम पर, मेरा एमफिल का लेक्चर था। आप यकीन करें वो इतनी मुझे नींद आ रही थी और बीच में जरा 2-10 मिनट का झोंका लग गया। तो वो जो आप सामने एक वो करते ना, उसकी एक अलग बात होती है, एक बंदे की जो है ना वो मुखातिब होता है, तो उसका एक अलग जी बिल्कुल फरिश्ते है ना, उनके बारे में फरिश्ते पर बिछाते हैं आपके जो इल्म के रास्ते में निकलते हैं, और अगर उनको मौत आ जाए तो उनका दर्जा शहादत की फजीलत के मुताबिक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने एक एक साथी को जो है ना, अब है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो आपका हारून कौन है? तो दीन के रास्ते में जब पुख्तगी जब आती है, जब आप अपने साथियों को अपने साथ मिलाते हैं, तो हमेशा अपने घर वालों को, अपनी दोस्तों को अपने साथ लेके चलें। तो कहीं आप ढीले पड़ेंगे, वो आपको उठाएँगे, अगर वो ढीले पड़ेंगे तो आप उनको उठाएँगे। तो हमेशा जो है ना, आज मेरी बेटी भी ज़िद कर रही थी कि मैंने आना है, मैंने कहा बेटा आप लेट हो गए, तो आप वापसी में पापा के साथ आ जाना। तो घर वालों को भी, बच्चों को भी साथ लेके आया करें। अल्लाह ताला आसानियाँ करें। तो अब आप लोग ना बैठते हैं? जी मैम। क्या मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा आपने ज़ूम पे क्लास ली थी तो आप आए थी। हाँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। जी जी और सबको मोटिवेट भी करें, क्योंकि होता है ना कि कुछ इंसान जमात में वो ज़्यादा सीखता है, जो हम वैसे नहीं सीख पाते, ठीक है ना? ये रमज़ान की वैसे बरकत है और फिर इतनी मेहनत, सुबह शाम हम मेहनत करते हैं। यहाँ से हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, घर जाके हम तिलावत करते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं। बहुत कुछ हम इस तरह एक ही दिन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। वरना हम कुरान को अलग से अकेले पढ़ते हैं ना, तो वो उस तरह नहीं हम समझ पाते। फिर इसी तरह जो बाकी दिलों का जो शरह सदर होता है, एक बंदा मैं कुछ कह रही हूँ, आप में से कुछ लोग कुछ कहते हैं, जैसे आप माशाल्लाह वो बड़ी मेरी हेल्प करती हैं, तो आप सब लोग, तो आपके दिलों में जो है ना दीन का इल्म, वो फिर हमसे शेयर होता है, तो इस तरह वो ज़्यादा जमात पे अल्लाह की जो है ना वो बरकत होती है। और इसी तरह एक हदीस में आता है कि उसका मफ़हूम ये है कि जो है ना मीरास बँट रही थी मस्जिद में। शायद हम हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि जाओ आप देखो। तो मुझे बस वो थोड़ा-सा याद नहीं है, लेकिन उसका ये था कि लोग वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ बँट रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि वहाँ तुमने देखा नहीं कि क्या देखा? उन्होंने कहा कि एक जगह जो है वो कुरान की तालीम दी जा रही थी और एक जगह कुरान पढ़ा जा रहा था। तो यही तो इल्म की विरासत थी। तो ये बात है कि यहाँ पे आप जो है ना वो विरासत समेटने आए हैं, और वो क्या है? उल्मा की विरासत है, यानी हमारे जो अंबिया की विरासत है। तो हम जो है वो फिर अगर हम इल्म नहीं सीखेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को और नस्लों को कैसे सिखाएँगे? आज आप लोगों ने टारगेट ये रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अपने साथ जो है ना अपने हारून को लेकर आए। ठीक है? अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। शुरू करते हैं। आज सूरह अनफाल हम शुरू करेंगे और कल हमारा 9th पारा जो है ना वो
سورہ اعراف کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک ہی جو ٹاپک ہے نا وہ پھر آسانی سے سمجھ آئے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آمین یا رب العالمین. اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگا کہ میں نے نہیں کہا، ساتھیوں کو بھی آن لائن بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر سلامت قائم رکھے، آمین. سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ وہ جو ہے نا اس کی آپ تلاوت لگائیے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. سورہ انفال جو ہے وہ جنگ بدر کے بارے میں ہے، اور اس انفال سے مراد ہے یعنی انفال نفل یعنی ایکسٹرا، کوئی بھی آپ زائد آپ کوئی چیز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نفلی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایکسٹرا ہوتی ہے عبادت. پھر اسی طرح یہاں پہ انفال سے مراد ہے مال غنیمت. ٹھیک ہے، یعنی غنائم. اور یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ لڑتے ہیں، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ تمام انبیاء پر مال غنیمت جو ہے وہ حرام تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص طور پر یہ ان کا ایک ان کو حق دیا گیا، اور اس میں سے ان کا حصہ بھی رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 اور 2 گھوڑے، 1 یا 2 گھوڑے تھے، اور 1000 فرشتے. یہ ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی پڑھا ہے، اور اب اس میں تھوڑے سے ڈیٹیل آ جائے گی. اور کافروں کی تعداد 1000 تھی اور 300 گھوڑے تھے. ٹھیک ہے، آپ لگتے سورہ انفال. تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے. اور اس میں یہ اس جو ہے نا یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے فیصلے کا دن. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ابو جہل تھا نا، تو اس کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ابو جہل جو ہے وہ جہالت کا باپ. ٹھیک ہے، اور یہ کس نے نام دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل. اور اس کا نام تھا، اصلی جو نام تھا وہ عمر بن حشام تھا. اور اس کو جو ہے نا یہ جنگ بدر میں قتل کیا گیا. تو اس کا جو قتل کا جو سین تھا نا وہ ایسا ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی اکڑ اس کے اندر تھی. ابو سفیان کا لشکر گیا تھا شام، اور کہا جاتا ہے کہ 250 کلو کے مطابق ان کے پاس نقدی اور سونا تھا، اور 40 افراد کے قریب جو ہے نا وہ ان کے سیکیورٹی گارڈز تھے. تو وہ شام گئے، اب وہاں سے پیسے لے کے وہاں پہ گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے 8 مہمات کی، 4 سیریا اور 4 غزوہ. لیکن جو ہے نا وہ اس میں سے 2 جب یہ انہوں نے سفیان کے لشکر کو پکڑنا چاہا کہ ہم ان کو، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے، تو ہم ان کو مدینے کے قریب بدر کے مقام پر لوٹ لیں، کیونکہ وہ جو شام کا جو راستہ ہے وہ مدینے سے گزر کر قافلے میں جانا تھا. اب پہلے تو جب ان کے پاس وہ مال وغیرہ تھا تو ان لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر جال بچھایا، لیکن وہ بھاگ نکلا جاتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب وہاں سے وہ واپس آ رہا تھا، تو یہاں پہ بھی مورچوں پہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے وہ کیا خبری بٹھائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ابو سفیان نے بھی، کہ ہمیں انہوں نے جاتے ہوئے حملہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہم جب آئیں گے تو زیادہ سامان، وہ تجارت بھی ہوگی، سامان تجارت ہوگا، تو یہ ضرور ہم پر حملہ کریں گے. اور یہاں پہ ابو جہل کے اور تمام جو مکہ کے سردار تھے نا، ان کا بھی پیسہ شامل تھا ابو سفیان کے لشکر کے. وہ جو کیا تھا، وہ کارواں جو قبیلہ تھا، نہیں قبیلہ نہیں، قافلہ. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، میرے لفظ ادھر ادھر گھوم جاتے. تو کیا کہتے ہیں، اب وہ جو ہے نا، یعنی مکہ والوں کو بھی ٹینشن تھی کہ ہمارا سارا پیسہ ابو سفیان لے کر گیا ہے.
تو اگر وہ حملہ کریں گے مکہ مدینہ والے تو ہمارا بھی پیسہ جائے گا اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. تو 13 سال کی بہت جو ہے نا ہم نے تکلیفیں برداشت کر لی. وہ یہ سمجھتے تھے مکہ والے کہ ہم نے جبر برداشت کیا اور ہم حق پر ہیں. یعنی یہ جو کافر تھے، یہ منافق تھے، یہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں اور جو ہے نا وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور ہمارے ہی ماں باپ اور بیٹا بیٹی. یعنی وہ ہوا تھا نا کہ جیسے مسلمان جو ہے کسی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، کسی بھائی نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمارے معاشرے کی جو قطع رحمی کر دی، یعنی رشتوں کا آپس میں محبت ختم کر دی. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے انہوں نے پورا مکے کا سارے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ہر ایک کو دروازے کو کھٹکھٹا کر ابو جہل نے کہا تھا کہ نکلو اور حق کے لیے نکلو. اور اس کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جو ہے نا ہم نے آج فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر وہ بدر کے مقام کی طرف چلے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ ابو سفیان جو ہے وہ آ رہا تھا. لیکن ہوا کیا کہ یہ مسلمان نکلے قافلے کے لیے کیونکہ قافلہ تھوڑا تھا اور یہ 313 کی تعداد میں تھے. پھر انہیں خبر ملی کہ وہاں سے بھی ایک لشکر آ رہا ہے، یہ ابو جہل اس کا جو ہے وہ سرداری کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ قافلے سے نہ لڑیں بلکہ لشکر سے لڑیں جو ابو جہل کا ہے، اور اس کی کیونکہ وہ آج فیصلہ ہو جانا ہے. اور وہ مسلمان کیا چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مال و متا جو وہاں پہ سامان تجارت آ رہا ہے وہ ہم لوٹ لیں اور اس میں زیادہ لڑائی اور جان کا بھی خطرہ نہیں ہے اور لوگ بھی کم ہیں، یعنی 40 ہیں. تو اس وجہ سے تو اب یہ اس کی جو ہے نا جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. تو پھر فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا. تو سارے صحابہ نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ جو آپ کا اور اللہ کا حکم ہے. تو اس پر پھر ایک صحابی جن کا نام یاد نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں. ہم نے پڑھا تھا نا. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے. تو یہ وہ تاریخی جملے ہیں جو آج تک تاریخ کی کتابوں میں جو ہے نا وہ رقم کیے گئے ہیں. تو اس پر پھر وہ فیصلہ ہوا کہ ابو جہل کے لشکر سے لڑنا ہے اور وہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ سمندر کے کنارے سے یعنی بدر کے مقام سے ہٹ کر بالکل ساحل سمندر کی طرف سے وہ چلا گیا، نکل گیا، یعنی مکہ کی مدینہ کی حدود سے نکل گیا اور اس نے خبر پہنچا دی کہ میں سیف ہوں. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب تو ہم نکلے تھے تو اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے، بے شک تم سیف ہو گئے ہو. تو پھر اس نے وہاں پہ جنگ جو ہے نا وہ کی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. یہ جو جنگ بدر ہے یہ ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی تھی. تو انشاءاللہ جیسے جیسے جو واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین. اور آپ سب کو بھی قرآن کا فہم عطا فرمائے. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں.
بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم مومن ہو. اور یہاں پر جو ہے نا وہ سورہ انفال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورہ انعام جو ہے وہ سورہ اعراف کا جوڑا ہے، تو اسی طرح سورہ انفال جو سورہ توبہ ہے یہ آپس میں جوڑا ہے اور اس میں زیادہ تر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. ٹھیک ہے. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل کا اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. یہ آیت نا پہلے بھی میں جب جیسے ہوتا ہے انسان سنتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو جب آپ کے پاس کوئی تکلیف آتی ہے تو اچانک کوئی آپ کو اللہ کی یاد دلا دے، کوئی آپ کا ساتھی آ جائے اور آپ کو یہ بات یاد دلا دے تو پھر وہ یہ کہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کر لو، تو واقعی پھر وہ جو ایک دم انسان بھول چکا ہوتا ہے نا کچھ چیزیں، جیسے صدقہ خیرات کرنا ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم تکلیف میں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان کیسے بڑھتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، پھر وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ چیزیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ لیول بڑھ جائے گا. تو یہ وہ باتیں ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ ایک تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے کہ پھر سے دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جو ہوتا ہے نا انسان تھوڑا سا دب جاتا ہے تو وہ پھر ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے. پھر وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پھر صدقہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو دور کر دے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. یعنی جب کوئی آپ کو تکلیف میں یہ بات بتا دے تو آپ کا ایمان کیا زیادہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے رب کے پاس ہمارے لیے بہت زیادہ درجے ہیں اور بہترین رزق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے. اور اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار گزرا تھا، یعنی جو مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا نا، تو یہ وہ ہے. اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درحال یہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے. اور اسی طرح جب عذاب کا وہ پہلے وہ بار بار کہتے تھے نا ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو اس قوم سے اللہ اپنے نبی کو الگ کر دیتا ہے. تو یہاں مکے میں عذاب جو ہے نا وہ آنا تھا، یہ جو مکے والے لوگ تھے کیونکہ حدود اللہ تو اللہ کی جو ہے نا وہ جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مکہ کی حدود میں جو ہے وہ قتل و غارت ہو. تو اس طرح بہانے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اسٹریٹجیز کی کہ کسی طرح ان لوگوں کو ہی باہر نکالا جائے مکہ کی حدود سے. تو یعنی پھر یہ جو بدر کا جو دن تھا یہ ان کے لیے ایک عذاب کی شکل ہی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ رہے تھے. یاد کر وہ وقت جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. یعنی کون سا گروہ؟ ایک گروہ وہ تھا جو ابو سفیان کا تھا جس میں سامان تجارت تھی، اور دوسرا کون سا گروہ تھا جس میں ابو جہل کا لشکر تھا اور اس میں بہت زیادہ وہ تھی تعداد 1000 کے قریب ان کا لوگ تھے اور سامان سے لدے ہوئے تھے، یعنی نیزے اور تلواریں اور جو ہے نا وہ گھوڑے. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی کون سا گروہ؟ ابو سفیان کا، جس میں کم تعداد تھی، سامان جو ہے وہ زیادہ تھا لیکن لڑائی کا امکان کم تھا. مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے.
یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور آپ دیکھیں یہ واقعہ نا ہم اس طرح محسوس کریں جیسے ابھی کرونا کا وہ دور آیا تھا, کتنی دہشت پھیل گئی تھی, محسوس ہوتا ہے نا موت کا خوف, کسی کے گھر جانے سے ڈرتے تھے, ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں جو ہے نا وہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے. کبھی آپ نے کرونا کے مریض کو تڑپتے ہوئے دیکھا کہ کوئی سانس کا جو مریض ہو اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا, یعنی بے بس. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ جو تعداد ہے نا یہ انگریزوں کی جو اٹلی ہے اور جو انگلینڈ ہے ادھر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جو مسلمان بھی ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اور جو چلے گئے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایمان پر ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ موت کا اگر آپ محسوس کریں نا تو وہ آپ کو وقت یاد آئے گا. اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ یعنی آج جو ہے اگر یہ لشکر میں یہ ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی اور یہ غالب رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس وقت جو ہے وہ دعا مانگتے رہے رات بھر. تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے, تو ان کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں, لیکن وہ مانگے جاتے اور روتے جاتے. تو اس کے بعد جو ہے وہ صبح جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نا روشن ہو گیا, اور حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ جھنڈا لے کر آ گئے ہیں اور 1000 جو ہے نا فرشتے آ گئے ہیں. تو وہ خوش ہو گئے اور ان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو گئے کہ اب جو ہے وہ فتح ہماری ہوگی. اور وہ وقت یاد کرو, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ویسی خوشخبری انہیں پہلے ہی دے دی تھی کہ دونوں گروہ سے جس سے بھی لڑائی کرو گے فتح آپ کی ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ابو جہل کے اس سے لڑے تاکہ ان کا جو ہے وہ زور جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا, اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے. اور اس طرح یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھی ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ صحابی تھے, ان میں سے کچھ صحابی نے مشورہ کیا کہ آپ جو ہے نا پانی کے جو کنویں ہیں نا ان کو بند کر دیں تاکہ یہ جو مشرکین ہیں ان کا جو پانی کا جو مسئلہ ہے نا وہ پھر تڑپ جائیں اور جلدی ہتھیار ڈال دیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو سب سے جو قریب جو پانی تھے وہ سارے بند کر دیے, اور ایک پانی جو ہے وہ اپنے لیے مسلمانوں نے رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مسلمانوں پر سکونت طاری کر دی اور ہلکی ہلکی فوار کی بارش کر دی. تو جو زمین تھی نا وہ اتنی زیادہ وہ تھی یعنی کہ جس میں پاؤں دھس جائے, جیسے اونٹ کا پاؤں دھس جائے یا گھوڑے کا پاؤں دھس جائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فوار کر دی نا تو زمین جو ہے وہ ہموار ہو گئی. لیکن ادھر مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ زور کی بارش کر دی کہ وہاں پہ کیچڑ اور دلدل بن گیا, اور وہ لوگ جو ہے وہ تیر اندازی کر رہے ہیں تو ان کے پیر پھسل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ بالکل اسٹل رہنا پڑتا ہے جب تیر مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب جو ہے وہ ایسے کر دیے تھے کہ مسلمان جو ہے نا ان کے دل سکون, یعنی آپ نے آیت سکینہ بھی ہم نے پہلے پچھلے دنوں پڑھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کا غلبہ دے دیا, یعنی وہ حشاش بشاش ہو گئے, ماحول بھی ان کے سازگار ہو گیا اور نیند بھی ان کو آ گئی. اور آپ کو پتا ہے اگر نیند جو ہے وہ پوری نہ ہو تو انسان فریش نہیں رہتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی فریشنس بھی دے دی اور ماحول بھی ان کے مطابق کر دیا. اور ادھر جو مشرکین تھے وہ رات بھر سو بھی نہیں سکے اور بڑی کہ کل کیا ہوگا, کل فیصلہ ہوگا, یعنی شش و پنج کی مبتلا میں تھے وہ. اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. یعنی کچھ لوگوں نے جو پاکی بھی حاصل کر لی, جیسے غسل وہ کر لیا. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, اور بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ مارو, یعنی ان کی سر پہ مارو اور ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دو. اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جو ہم جیسے ذبح کرتے ہیں تو ہم جانور کو فوراً اس کو ختم کر دیتے ہیں, وہ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے اذیت دے کے نہیں مارتے. اب کچھ ایسے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں, اللہ معاف کرے,
میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ کہ جو جانوروں کے بال ہوتے ہیں نا، جیسے ہم وہ پائے وغیرہ کھاتے تو ان کے بالوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے بالوں کو، تو کچھ لوگ زندہ گائے کو آگ لگا دیتے ہیں، یعنی ان کے بالوں کو ختم کر کے، اور عجیب کس کوئی الیکٹرک شاک سے مارتا ہے. تو آپ دیکھیں مسلمان، اگر مسلمان جو ہے وہ کسی مشرک کو بھی مار رہا ہے تو اس کو بھی اذیت دے کے نہیں مار رہا، بلکہ فوراً کہہ رہا ہے کہ بس گردن اڑا دو. تو جب گردن اڑا دی تو آپ یہ اذیت نہیں دینی کہ کوئی ٹانگ نہیں کاٹنی، ناک نہیں کاٹنی، جیسے مشرکین کیا کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا انہوں نے کیا کیا تھا، وہ مسئلہ، اس کو کہتے ہیں نا مسئلہ کر دیا تھا، وہ جگر بھی نکال دیا، یعنی اذیت دے دے کے. تو اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سیدھا ان کو ختم کر دو. اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، یعنی جنگ سے بھاگو نہیں، مرتد نہ ہو جاؤ. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ کے یہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسرے فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے گزشت ہے. یعنی اگر آپ نے جنگ کی صورت میں آپ کے اوپر غلبہ ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں دوسری پہاڑی کی طرف سے جا کر دوبارہ سے جو ہے نا وہ مشرکین پر حملہ کرے، تو اس صورت میں پیچھے ہٹنا جائز ہے، یا کسی اور کی مدد لینے کے لیے آپ چلے جائیں. لیکن بھاگ جانا، یعنی میدان کا جو میدان سجا ہے اور آپ جو ہے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، تو اس پر جو ہے نا وہ یہ مرتد ہونا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اور اسی طرح ہماری جو ہے نا وہ شہید جو ہوتے ہیں ان کی ماں کا میں نے وہ سنا تھا انٹرویو، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے بیٹے کی جو ہے وہ باڈی لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی یونیفارم دیا جاتا ہے نا، انہوں نے کہا اگر اس کے یونیفارم کے آگے نشان ہیں گولیوں کے تو میں اس کو قبول کروں گی، ورنہ اس کو وہاں واپس لے جاؤں. تو وہ جو اس کی جو وہ تھی نا یونیفارم، وہ چھلنی ہوا تھا سینے کی طرف سے، کہ یعنی ان کے بیٹے نے پیٹھ نہیں دکھائی اور سامنے سینے سے جو ہے نا وہ گولیاں کھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قبول فرمائے اور پیٹھ دکھانے والوں میں شامل نہ کرے. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اور اسی طرح اگر آپ کے بچوں کو ذرا سی چوٹیں لگے نا تو فوراً نا ایسے گلے سے لگا لیا کرے کہ کوئی بات نہیں بیٹا کیا ہوا. ان کو ہمت دلائے کہ یہ جو چھوٹی سی چوٹ ہے، اگر آپ ان کو صبر دلائیں گی تو ان کو صبر آئے گا. ورنہ تو آج کل کی مائیں، وہ میں پہلے بھی میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ چھتری اس کے اوپر چھاؤں میں دھوپ میں اس کو چھتری دی ہوئی تھی. تو اگر ہم اپنے بچوں کو بالکل وہ ممی ڈیڈی بنا دیں گے پھر تو وہ جہاد نہیں کر سکے گی نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشرکین کے لیے سخت جان بنا دے. ٹھیک ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مٹی تھی نا وہ اٹھا کر اللہ کے حکم سے پھینک دی. اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو کہا جاتا ہے، حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ وہ مٹی کا جو وہ کنکر والی مٹی تھی تو ہر بندے کی آنکھ یا ناک میں وہ کنکر گیا تھا، یعنی مسلمانوں میں بھی. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کوئی ڈسٹ وغیرہ چلی جائے تو کتنی آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے. اور اسی طرح مسلمانوں نے ایک یہ بھی کیا تھا کہ اس طرح پڑاؤ ڈالا تھا کہ جو سورج تھا وہ مشرکین کی آنکھوں پہ پڑے اور مسلمان کی پیٹھ پر. یعنی اگر سورج جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے تو مسلمان ایسے ہیں اور مشرکین جو ہے وہ اس طرح ہے، تو بالکل ان کی آنکھوں کو چندھیا دے. یعنی اس طرح کے معاملات یہ کہ سارا جو فتح ہے وہ مسلمانوں کے حق میں جائے. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل نے مکہ کی
چادر پکڑ کے دیوار پکڑ کے اس نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں، اور اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو ان کو آج ختم کر دیں. یعنی وہ کہتا تھا ہم پر عذاب لیا، یہ لیا یا ان پر عذاب لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابو جہل کے بارے میں کہ وہ تم فیصلہ کرتے تھے نا، فیصلے کا وقت تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی. یعنی یہ جو تھے مشرکین مکہ، ان کی تعداد زیادہ تھی تو انہیں اپنی تعداد پہ بہت گھمنڈ تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری تعداد زیادہ بھی ہوگی تو اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یعنی یہ جو منافقین تھے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو سن کر مان لیتا ہے. اور اسی طرح جب جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ جہاد کے لیے نکل گئے، لیکن جو منافقین تھے وہ ویسے کہتے رہتے کہ ہم تو آپ کے اوپر جان بھی نثار کر دیں گے، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تھا تو پیچھے ہو گئے تھے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیرتے جاتے. اور اسی طرح بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور مومن کیا کہتا ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یہاں پہ خاص طور پر اللہ کے نبی کی اطاعت سے کیا مطلب ہے اس کا کہ جہاد کا حکم ملے تو فوراً اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو. یعنی کیونکہ اگر کافروں کا غلبہ نہیں ٹوٹے گا تو کافر کسی نہ کسی طرح تو مسلمانوں کو جان سے ختم کر دیں گے، تو ان کا زور ٹوٹے گا تو مسلمانوں کو زندگی ملے گی. ٹھیک ہے؟ اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، یعنی جب مسلمان مکے میں تھے تو ان کا زور بھی کم تھا اور وہ تھوڑی تعداد میں تھے، اور زمین پر تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تو تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. لیکن جب مدینہ آ گئے تو مدینہ کے انصار نے بھی مدد کی، اور یہاں پہ جو یہودی تھے ان سے بھی مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا تھا. اور خاص طور پر جب مدینہ ہجرت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک یہ سب سے بڑا کام کیا کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. دوسرا کیا کام کیا تھا کہ منافقین جو یہود اور نصارہ تھے ان سے عہد لے لیا تھا کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہوں گے اور ہماری لڑائی میں جو ہے نا وہ ہمارے خلاف کام نہیں کریں گے، یعنی عہد دے دیا تھا. اور اسی طرح پھر وہ قبلہ بھی چینج ہو گیا تھا فوراً ہی. جیسے ہی مدینہ شفٹ ہوئے تو یہودوں کا قبلہ کیا تھا؟ عیسائیوں کا بیت المقدس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ شفٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً جو قبلہ کہاں کر لیا؟ بیت المقدس کی طرف. تو ان کو یہی لگا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ہے، کیونکہ قبلہ بھی انہوں نے ہمارے جیسے ہی کر لیا. یعنی وہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملی بھگت کر لی کہ یہ جو ہے نا ابھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو جو ہے نا وہ مدینہ سے جب جنگیں ہوتی رہی نا، پھر مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا تھا. پھر یہ مدینہ سے سارے یہ جو یہودی نکلتے کہاں چلے گئے ہیں؟ اسرائیل چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ انہوں نے وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کر لی ہے. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی، یعنی مدینہ میں جائے پناہ دے دی، اور تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، یعنی
جو اسی طرح عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی وہ بھی کہتا تھا نا میرے پاس تو بڑا مال ہے اور میرے تو بڑے بیٹے ہیں. تو مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس کا اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی کسوٹی وہاں پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا اور اللہ بڑا فضل والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرو، یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا کر ڈالیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہ ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں تو مسلمانوں کا زور تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا. تو انہوں نے قتل کی سازشیں کرنا شروع کر دی تھی اور کچھ یہودیوں کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ہائر کر لیا تھا. یعنی یہود بھی ان کو خبریں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم جو ہے وہ دے دیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو چپکے سے وہاں سے نکلے اور وہ حضرت علی کو وہ بنا دیا تھا نا جب کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ مشرکین کیا چاہتے تھے کہ یا تو قتل کر دیں یا قید کر کے رکھ لیں اور یا جلا وطن کر دیں یعنی بدن سے نکال دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جب انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق پر ہے تیری طرف تو ہم پر سے آسمان سے پتھر برسا دے. یعنی خاص طور پر ابو جہل کی یہ بات ہے. اور اسی طرح یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کر دی تھی. اور یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. اور اسی طرح ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 84 جو ہے نا وہ ہے واقعہ جس میں اس کا ذکر آیا. اسی طرح ایک اور ہے نا اقرا سورہ علق میں بھی کہ جو ہے نا وہ تمہیں روکتا ہے ہمارے راستے سے. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت عذاب نہیں آنا تھا اور نہ اللہ کا یہ قید ہے کہ لوگ استغفار کریں. یعنی جو مومن وہاں پہ تھے تو وہ لوگ اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے. تو جب مدینے میں آ گئے تو پھر جو ہے وہ جہاد کا جو ہے نا وہ حکم لگا دیا گیا اور وہ ان کو عذاب دے دے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو خاص طور پہ کوئی بھی اس طرح کی بیماریاں جو یہ جس طرح کورونا بھی آیا تھا تو سارے علماء کرام نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو استغفار کرے اللہ پھر اپنے عذاب سے ٹال دیتا ہے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب